Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया को। स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रिया चैप्टर नंबर 6 को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई भी सॉल्व्ड नोट्स चाहिए, या स्टूडेंट्स आपने कोई भी किसी भी बुक का स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस करना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस को। स्टूडेंट्स, अभी आपने बुक से कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करनी, सबसे पहले आप लेक्चर समझिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक या एक से ज़्यादा। अब स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे दिया, स्टूडेंट्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जब रिएक्टेंट कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट देते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। वो ऐसे रिएक्शन स्टूडेंट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, क्योंकि उन रिएक्शंस में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एंड देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। जी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको समझ अब आ गई होगी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, H2 प्लस O2 जब कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक रेशो में, और आपको वाटर H2O वाटर का आपको वाटर मिलता है प्रोडक्ट में, तो स्टूडेंट्स अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप वाटर की ब्रेकडाउन करो तो आपको दोबारा से H2 प्लस O2 मिले? नो स्टूडेंट्स, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल है। स्टूडेंट्स, इसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को कंबाइन करो, आपको मिलेगा अमोनिया एज अ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, उसमें अमोनिया दोबारा से हम नेक्स्ट इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या हम कंडीशंस रखते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन हम रखते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, अब बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड इफ स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर यूज्ड, then no reactant species are present at the end of reaction. Such a reaction is irreversible reaction. It moves in the forward direction only. समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको कि ऐसे रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट लो रिएक्टेंट की, वो कंप्लीटली यूज़ होते हैं और एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास कोई भी रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो स्पीशी नहीं बचती। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो इरिवर्सिबल। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ। ये स्टूडेंट्स, आप इसमें एग्जांपल लिख दोगे NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, Ag किसके पास जाएगा? Cl के पास, और NaNO3 के पास आपके पास प्रोडक्ट मिल गया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। जी स्टूडेंट्स, ये आप लिख दोगे डेफिनेशन इरिवर्सिबल के साथ आपने इसकी एग्जांपल लिख दी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमंग देमसेल्फ टू गिव बैक टू रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन। वही कंडीशन होंगी स्टूडेंट्स जो आपने ली होंगी, और आप क्या करोगे, आपके पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा से किस में कन्वर्ट बैक हो जाएंगे? इनटू द रिएक्टेंट। सच रिएक्शन बोथ इन द ऐसे रिएक्शन स्टूडेंट्स मूव करते हैं बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में। मैं अभी आपको समझाती हूँ। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू गिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक टू द रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं डबल एरो से, यानी कि हाफ एरो है। ये वाला स्टूडेंट्स जो एरो है ये फॉरवर्ड के लिए है, और ये वाला जो एरो है ये बैकवर्ड के लिए है। लेकिन स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल में आप एक कंप्लीट एरो लगाते हो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल में हम डबल एरो लगाते हैं और हाफ एरो होता है। हम हाफ एरो हेड यूज़ करते हैं डायरेक्शन की, रिएक्शन की डायरेक्शन को बताने के लिए। फॉरवर्ड के लिए भी हाफ एरो और रिवर्स के लिए भी हाफ एरो। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको इन दो रिएक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं।
جی اسٹوڈینٹس، ڈیفینیشن آئے گی تو آپ نے جسٹ ڈیفینیشن اور ایگزامپل لکھنی ہے. اب اگر اسٹوڈینٹس آپ کو لانگ کویشچن آتا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں ریورسیبل ریئیکشنس کو تو ود ڈفرینٹ ایگزامپلس. اب آپ نے ریورسیبل ریئیکشنس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے تھرو. چلیے آئیے اسٹوڈینٹس، فرسٹ آف آل ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے ریئیکشن پڑھا N2 + 3H2 gives to 2NH3. اب اسٹوڈینٹس دیکھیے وہ کہتے ہیں ان دس ریئیکشن میں 1 مول آف نائٹروجن یعنی کہ N2 کا ہم نے بس 1 مول یوز کیا تھا، اس نے ریئیکٹ کیا ہے 3 مول آف ہائیڈروجن یعنی کہ N2 + 3H2 انڈر دا گیون ریئیکشن کنڈیشنز. اور آپ ایک کلوز کنٹینر میں یہ ریئیکشن ہوا اور اسٹوڈینٹس ہمیں پروڈکٹ کیا ملے ہیں 2 مولز آف امونیا یعنی کہ 2NH3. ساتھ جو 2 لکھا ہے وہ 2 مولز ہیں امونیا گیس کے. اب اسٹوڈینٹس آپ کے پاس دیکھیے ریئیکٹنٹ کمبائن کیے پروڈکٹ مل گیا. اب اسٹوڈینٹس دیکھیے کیا ہوگا، آفٹر اٹس فارمیشن دی امونیا گیس ڈیکمپوز ٹو گیو دا ریئیکٹنٹس بیک. اب اسٹوڈینٹس جب امونیا گیس کمپلیٹلی ریئیکٹنٹ نے ریئیکٹ کیا، امونیا پروڈکٹ بن گیا، تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا، اس کی فارمیشن کے بعد امونیا دوبارہ سے ڈیکمپوز ہو کے ریئیکٹنٹ یعنی کہ N2 + 3H2 میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دا ریئیکشن نیور گوز ٹو کمپلیشن. ریئیکشن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. آپ کسی بھی ٹائم اگر دیکھو گے ریئیکشن مکسچر میں تو آپ کے پاس سائملٹینیسلی تینوں اسپیشی پریزنٹ ہوں گے، نائٹروجن بھی، ہائیڈروجن بھی اور امونیا بھی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ آپ نے پہلی ایگزامپل لکھ دی. سیکنڈ دیکھیے، سیکنڈ ہے اسٹوڈینٹس a reversible reaction however goes to completion if either one of the product is withdrawn from the reaction mixture or being a gas it escape into the atmosphere. اب اسٹوڈینٹس سیکنڈ وہ کہتے ہیں کہ آپ ریورسیبل ریئیکشن کو بھی کمپلیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہو. کیسے؟ یا تو آپ ون آف دا پروڈکٹ کو آپ ودرا یعنی کہ آپ پروڈکٹ کو ودرا کرنا شروع کر دو ریئیکشن مکسچر سے. جب آپ اسٹوڈینٹس کنٹینیوسلی پروڈکٹ کو نکالتے رہو گے تو کیا ہوں گے، ریئیکٹنٹ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ آپس میں کمبائن کریں اور آپ کو پروڈکٹ دیتے رہیں. ایک تو یہ کام ہو گیا. سیکنڈ آپ کیا کرو گے، اگر تو آپ کے پاس جو ریئیکشن مکسچر ہے وہ اس میں آپ کے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ گیشیس فارم میں ہے تو آپ اس کو اسکیپ کرتے رہو گے ایٹماسفیئر میں. اسٹوڈینٹس فار ایگزامپل کیلشیم کاربونیٹ یعنی کہ CaCO3 ڈیکمپوز ہوتی ہے. جب آپ اس کو ہیٹ کرتے ہو کیلشیم کاربونیٹ ڈیکمپوز ہو کے آپ کو دیتا ہے کیلشیم آکسائڈ پلس ساتھ میں CO2. اب اسٹوڈینٹس اگر آپ یہ ریئیکشن کرتے ہو اوپن کنٹینر میں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو CO2 ہے یہ کنٹینیوسلی جو ہے ایٹماسفیئر میں اسکیپ ہوتی رہے گی اور ریئیکشن جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف فورس ہوتا رہے گا. کیونکہ جو CaCO3 ہے وہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی رہے گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پروڈکٹ دے سکے، زیادہ سے زیادہ CO2 بن سکے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اسی ریئیکشن کو کلوز کنٹینر میں کرواؤ تو پھر اسٹوڈینٹس کیا ہوگا، پھر CO2 اور CaO دوبارہ سے ریئیکٹ کریں گے اور ریئیکشن بیکورڈ جاتا رہے گا CaCO3 میں. تو آپ کو دوبارہ سے کیا مل جائیں گے، آپ کا ریئیکٹنٹ جو تھا کیلشیم کاربونیٹ CaCO3. اس طرح سے اسٹوڈینٹس ہم خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے ریئیکشن کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، فارورڈ میں یا پھر ریورس ڈائریکشن میں. جی اسٹوڈینٹس نیکسٹ آگے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، آپ اس کے اوپر شارٹ کوسچن لکھ سکتے ہو. میں آپ کو لکھواتی ہوں. دیکھیے اسٹوڈینٹس، کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ ہے CuSO4.5H2O. یہ ایک امپورٹنٹ سالٹ ہے جس کا بلو کلر ہے. جب آپ اس سالٹ کو اسٹرانگلی ہیٹ کرتے ہو تو اس کا کلر ہو جاتا ہے وائٹ. اب اسٹوڈینٹس دیکھیے نیچے آپ کو ایگزامپل دی گئی ہے CuSO4.5H2O ہائیڈریٹڈ ہے یعنی کہ ابھی اس میں پانی کے مالیکول پریزنٹ ہیں. جیسے ہی آپ اسٹوڈینٹس اس کو ہیٹ کرو گے اس میں سے واٹر جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا، انہائیڈرس فارم میں آ جائے گا یہ. تو اسٹوڈینٹ جیسے ہی اس میں سے واٹر ریموو ہوگا تو آپ کے پاس وائٹ کلر کا کاپر سلفیٹ آ جائے گا. تو اسٹوڈینٹس آپ اس کے اوپر یہ کوسچن لکھ سکتے ہو کہ ہاؤ دا کلر آف کاپر سلفیٹ چینجز، کہ کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ کا کلر کیسے چینج ہوتا ہے، یعنی کہ ہاؤ ڈز اٹس کلر چینج فرام، اس کا کلر کون سا ہے اسٹوڈینٹس، بلو. تو ہاؤ ڈز اٹس کلر چینج فرام بلو ٹو وائٹ. تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن موسٹ امپارٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. سیکنڈ بھی اسٹوڈینٹس ہمارا موسٹ امپارٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. اس میں اسٹوڈینٹس وائٹ انہائیڈرس کاپر سلفیٹ جب ابزارب کرتا ہے موئسچر کو اور ایٹماسفیئر میں اٹ ول ٹرن بلو اگین. تو اسٹوڈینٹس دوبارہ سے انہائیڈرس کاپر سلفیٹ جس میں سے آپ نے واٹر کو ریموو کروایا تھا ہیٹ کر کے، جب دوبارہ سے وہ موئسچر کو گین کرے گا تو آپ کے پاس دوبارہ سے بیکورڈ ریئیکشن چلا جائے گا، دوبارہ سے بلو کلر مل جائے گا. اب دیکھیے اسٹوڈینٹ سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے، کوبالٹ کلورائڈ ہیگزا ہائیڈریٹ یعنی کہ اس میں ہیگزا مین کے اس میں 6 جو ہیں وہ پانی 6H2O 6 پانی کے اس میں جو مالیکول ہیں وہ پریزنٹ ہیں، وچ از پنک ان کلر. اس کا کلر کیا ہے، پنک ہے. جب آپ اس کو ہیٹ کرتے ہو انہائیڈرس فارم میں، انہائیڈرس مین کا آپ نے اس میں سے واٹر کو ریموو کر دیا، آپ کے پاس بنا COCl2 جو کہ بلو ان کلر ہے. تو اسٹوڈینٹس دیکھیے یہ پنک کلر سے بلو کلر میں چینج ہو گیا. یہاں بھی آپ شارٹ کوسچن لکھ سکتے ہو کہ ہاؤ کاپر کلورائڈ ہیگزا ہائیڈریٹ چینج اٹس کلر فرام پنک ٹو بلو.
تو اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ بھی ایک ریورس ریئیکشن ہے جو انہائیڈرس کاپر کلورائڈ ہے ابزارب کرے گا لیس. اگر اسٹوڈنٹس یہ لیس موئسچر یعنی کہ 6 اس میں ہیگزا ہائیڈریٹ ہے, اگر فار ایگزامپل اس نے 3 پانی کے جو مول ہیں اس نے ابزارب کیے, 3H2 اگر اس نے جو ہے وہ ابزارب کیے, اگر یہ لیس موئسچر ابزارب کرے گا تو پہلے یہ کنورٹ ہوگا پرپل ان کلر میں. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جب یہ فردر جو ہے واٹر کو ابزارب کرے گا, یہ جو ڈائی ہائیڈریٹ ہے, دین فردر واٹر ابزارب کرے گا, یعنی کہ پورے کے پورے فرض کریں پہلے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ڈائی ہائیڈریٹ ہے. جب یہ 2H2 2 کے پانی کے مالیکیول ابزارب کرے گا تو اس کا کلر آئے گا اسٹوڈنٹس پرپل. جب یہ فردر آگے سے 4 جو واٹر کے مالیکیول ہیں ان کو ابزارب کر لے گا تو یہ آپ کو دے دے گا ہیگزا ہائیڈریٹ جو کہ پنک ان کلر ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ بھی بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, آپ اس میں یہ شارٹ کوسچن بھی اپنی بک میں ہی آپ ساتھ اس ٹاپک کے لکھ لیجئے کہ ہاؤ انہائیڈرس کاپر کلورائڈ, یا آپ یہ لکھ سکتے ہو ہاؤ دا ڈائی ہائیڈریٹ کاپر کلورائڈ چینج اٹس کلر فرام پرپل ٹو پنک. یعنی کہ پہلے جو آپ کے پاس ڈائی ہائیڈریٹ کاپر کلورائڈ ہے, کوبالٹ کلورائڈ ہے, وہ کس طرح سے پرپل سے پنک کلر میں چینج ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. تو یہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹس لانگ کوسچن آئے گا کہ ڈیفائن ریورسیبل ریئیکشن ود دا ہیلپ آف ڈفرنٹ ایگزامپلس, تو آپ نے پیچھے اس کی ڈیفینیشن ایگزامپل اور یہ جو 3 ایگزامپل ہیں, فرسٹ والی امونیا والی ہم نے ڈسکس کی, سیکنڈ ہم نے اسٹوڈنٹس کیلشیم کاربونیٹ کی, اور جو 2 ہم نے نیچے 4 ایگزامپل کی ہیں کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ کی, اور کاپر کلورائڈ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس, کوبالٹ کلورائڈ ہیگزا ہائیڈریٹ ہے, اس کی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی. اگر لانگ کوسچن آئے گا تو اس میں آپ یہ چاروں ایگزامپل لکھ دو گے, اور اگر اس میں سے آپ کو ڈفرینٹ شارٹ کوسچنس آئیں گے تو ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. میں نے آپ کو ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن بتا دیے ہیں کہ ان کو کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ ہی اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچنس کو یاد کرنا ہے. تو دوبارہ بتاتی ہوں اسٹوڈنٹس, یہاں پہ آپ شارٹ کوسچن لکھ سکتے ہو اس پیراگراف میں, ہاؤ آ ریورسیبل ریئیکشن گوز ٹو کمپلیشن. آپ کیسے ایک ریورسیبل ریئیکشن کو کمپلیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہو, تو آپ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا پورا آنسر لکھ دو گے. یہ تھا اسٹوڈنٹس کہ ہم کس طرح سے امونیا کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہم اس کو ریورسیبل ریئیکشن میں دوبارہ سے, یعنی کہ اس کو بیکورڈ ہم کس طرح سے ایک ریورسیبل ریئیکشن کو ہم بیکورڈ ریئیکشن میں کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اسٹوڈنٹس یہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی نیکسٹ ہم اسی چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ ہاؤ دا فارمیشن آف امونیا, یعنی کہ ہاؤ امونیا از کنورٹیڈ انٹو ریئیکٹنٹ, یعنی کہ آپ دوبارہ سے امونیا کو ریئیکٹنٹ میں کس طرح سے چینج کر سکتے ہو. تو آپ کیا کرو گے, یا تو آپ اس میں سے کیا کرو گے, ایک یا ایک سے زیادہ پروڈکٹ کو وڈرا کرتے رہو گے, یا پھر اگر آپ کے پاس ریئیکشن مکسچر میں گیس بن رہی ہے تو آپ اس کو کنٹینیوسلی ایٹماسفیئر میں اسکیپ کرواتے رہو گے. اور یہ 2 میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے یاد کرنا ہے, کیا کیا اس میں سے آپ کے شارٹ کوسچنس بن سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہے ہماری ڈائنامک ایکویلیبریم اسٹیٹ. اسٹوڈنٹس یہاں سے جسٹ آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ یہاں سے اسٹارٹ کرو گے, وین دا ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن بیکم ایکول ٹو دا ریٹ آف بیکورڈ ریئیکشن ایٹ, یہاں سے اسٹارٹ کرو گے, ایٹ دی اسٹیج ریئیکشن از سیڈ ٹو بی ان اسٹیٹ آف کیمیکل ایکویلیبریم, اٹ اپیئر ایز نتھنگ از گوئنگ آن ان دا ریئیکشن ویسل ایز دا کنسنٹریشن آف بوتھ ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹ مالیکیول ڈو ناٹ انڈرگو اینی چینج. Since the reaction does not cease this state of equilibrium, rather it keeps on going in both the direction, this state is called dynamic equilibrium. یعنی کہ اسٹوڈنٹس ڈائنامک ایکویلیبریم وہ اسٹیٹ ہے جس میں ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن دونوں ایکول ہو جائیں. اس کو ریئیکشن اسٹوڈنٹس پروسیڈ کرنا سٹاپ نہ کرے, ریئیکشن سیز نہ ہو یعنی کہ سٹاپ نہ ہو, اس اسٹیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈائنامک ایکویلیبریم اسٹیٹ. یعنی کہ ریئیکشن پروسیڈ کر رہا ہے لیکن جو ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف بیکورڈ ریئیکشن ہے وہ آپ کا ایکول ہو گیا ہے, اس اسٹیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس, ڈائنامک ایکویلیبریم اسٹیٹ. یہاں سے جسٹ آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. جی اسٹوڈنٹس, نیکسٹ آپ شارٹ کوسچن لکھو گے, the time of reaction will take to attain the state of equilibrium chemical depend upon which factors, یعنی کہ which factors affect the time of reaction to attain the state of dynamic equilibrium. یہ آپ شارٹ کوسچن لکھو گے اسٹوڈنٹس. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں, write down the factors which affect the time of reaction to attain the state of equilibrium. تو اسٹوڈنٹس 2 فیکٹر ہیں. سب سے پہلا کیا ہے, نیچر آف ریئیکشن, سیکنڈ ہے کنڈیشنز ایٹ وچ دا گیون ریورسیبل ریئیکشن از پرفارمڈ. یعنی کہ 2 چیزیں ہیں, ریئیکشن کی نیچر اور سیکنڈ ہے کس کنڈیشنز پہ آپ کا جو ریورسیبل ریئیکشن ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے.
دین اسٹوڈینٹس نیکسٹ آپ نے اس پیراگراف کو فار ڈائنامک ایکویلیبریم سے لے کے یہاں تک جسٹ ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسٹوڈینٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ایکویلیبریم سیٹ اپ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس تو ریٹ آف فارورڈ اور بیکورڈ ریئیکشن مسٹ ایکول ہو جاتے ہیں. اب اسٹوڈینٹس یہ فوری ہی نہیں ہو جاتا, کچھ ریئیکشن اتنے سلو ہوتے ہیں کہ یہ پروسیس ہونے میں کچھ سالوں بھی لگ جاتے ہیں لیکن کہ ریٹ آف فارورڈ اور ریورس ریئیکشن دونوں ایکول ہو جائے. لیکن اسٹوڈینٹس جو ریٹ آف فارمیشن اینڈ دا ڈیکمپوزیشن آف امونیا ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور وہ 400 ڈگری سیلسیس پہ آپ کو مل جاتا ہے ان دا پریزنس آف کیٹالسٹ, یعنی کہ 400 ڈگری سیلسیس پہ ایکویلیبریم اسٹیٹ آ جاتی ہے وین دا ریٹ آف فارورڈ اینڈ ریورس ریئیکشن بیکم ایکول. سیکنڈ ہے اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ہے دا ریئیکشن ول ریچ دا ایکویلیبریم اسٹیٹ ود ان منٹس آفٹر دا اسٹارٹ آف ریئیکشن, کچھ منٹس میں ہی آپ کو ایکویلیبریم اسٹیٹ مل جاتی ہے. سیکنڈ ہے اسٹوڈینٹس دا فالوئنگ ایکویلیبریم ریئیکشن جو ہے آپ کو 4 to 5 سیکنڈ میں مل جاتا ہے جس میں 2H2O کنورٹ انٹو 2H2 + O2. تو اسٹوڈینٹس یہ بہت ریئر ریئیکشن ہے جس میں آپ کے پاس جو واٹر ہے وہ ڈیکمپوز ہو کے دوبارہ سے H2 + O2 یعنی کہ ریئیکٹنٹ آپ کو مل جاتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس اب نیکسٹ آپ کا لانگ کویشچن ہے کہ اب آپ کے پاس ایکویلیبریم اسٹیٹ آ گئی ہے, ڈائنامک ایکویلیبریم اسٹیٹ. اب آپ اس کو ڈسٹرب کس طرح سے کر سکتے ہو, کون کون سے ویز ہیں جس سے آپ جو ہے ڈسٹرب کر سکتے ہو کیمیکل ایکویلیبریم اسٹیٹ کو. جی اسٹوڈینٹس فرسٹ دیکھیے ایڈنگ اور ود ڈرائنگ 1 اور مور ریئیکٹنگ اسپیشیز, جیسے ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں یا وڈرا کر لیتے ہیں کسی بھی ریئیکٹنٹ کی اسپیشی کو تو آپ کی ایکویلیبریم اسٹیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی. نیکسٹ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اسٹوڈینٹس. سیکنڈ ہے ایڈنگ یا وڈرائنگ 1 اور مور پروڈکٹ, ایک یا اس سے زیادہ پروڈکٹ کو آپ وڈرا کرنا یا ایڈ کر دو. تھرڈ ہے اسٹوڈینٹس آپ ٹمپریچر کو چینج کر دو ریئیکشن کا. فورتھ ہے آپ ایفیکٹ کیٹالسٹ کو ایڈ کر دو ریورسیبل ریئیکشن میں. اور ففتھ ہے اسٹوڈینٹس آپ پریشر کو چینج کر دو اگر تو اس میں انوالو ہے ریئیکٹنٹس اور دا پروڈکٹ ان دا گیشیس اسٹیٹ, یعنی کہ اگر اس میں جو آپ کے جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس میں جو ریئیکٹنٹ انوالو ہیں اور جو پروڈکٹ ہیں اگر تو وہ گیشیس اسٹیٹ میں ہے تو پھر آپ پریشر کو چینج کرو گے تو آپ کی جو ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے اس پہ ایفیکٹ آئے گا. جی اسٹوڈینٹس نیکسٹ اب آپ کا لانگ کویشچن اسٹارٹ ہو رہا ہے, ایک نیو لانگ کویشچن جس میں آپ نے اسٹوڈینٹس ایک ریورسیبل ریئیکشن لیا N2 + 3H2 gives to 2NH3. یہ اسٹوڈینٹس جو نیچے لکھا ہوا ہے جی ساتھ جو اسکرپٹ میں ہے جی اینڈ جی, یہ اسٹوڈینٹس آپ کی ریئیکٹنٹ کی اور پروڈکٹ کی اسٹیٹس ہیں کہ آپ کے ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کون سی اسٹیٹس میں پریزنٹ ہے. نائٹروجن گیشیس اسٹیٹ میں ہے, ہائیڈروجن بھی گیشیس فارم میں ہے اور پروڈکٹ امونیا بھی گیشیس فارم میں ہے. جی اسٹوڈینٹس اب ہم اس لانگ کویشچن کو ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ لانگ کویشچن آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے آ سکتا ہے, میں آپ کو 2 to 3 اس کے کویشچنز لکھواؤں گی کہ آپ کو یہ لانگ کویشچن کس طرح سے پیپر میں آ سکتا ہے. جی اسٹوڈینٹس تو جتنا میں نے مارک کیا ہے اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے, ایکسٹرا آپ نے نہیں کرنا. تو دیکھیے اسٹوڈینٹس فرسٹ آف آل میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ آپ کو یہ لانگ کویشچن کس طرح سے آ سکتا ہے. اسٹوڈینٹس آپ کو یہ لانگ کویشچن ڈفرینٹ طریقوں سے آ سکتا ہے. پہلا آپ کو کویشچن ایسے آ سکتا ہے کہ ہاؤ ڈز دا چینج آف ٹمپریچر افیکٹ دا ایکویلیبریم اسٹیٹ بٹوین دا ریئیکشن بٹوین امونیا ریئیکشن بٹوین نائٹروجن اینڈ ہائیڈروجن ٹو گیو امونیا. یعنی کہ اسٹوڈینٹس آپ کو یہ لانگ کویشچن ایسے آ سکتا ہے کہ جو امونیا کی فارمیشن ہے اس میں جو ٹمپریچر کا کیا افیکٹ ہے, یعنی کہ وہ آپ کو اسپیسیفک ریئیکشن دیں گے جیسے یہ ریئیکشن لکھا ہوا ہے اور نیچے دیں گے کہ بتائیں اس ریئیکشن پہ ٹمپریچر کا کیا ایفیکٹ ہوگا, پریشر کا کیا ایفیکٹ ہوگا, اگر آپ اس میں پروڈکٹ کو ایڈ کرو گے تو کیا ایفیکٹ ہوگا, اگر آپ اس میں کسی بھی ریئیکٹنٹ کو ایڈ کرو گے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. آپ کو 3-4 طریقوں سے یہ کویشچن آ سکتا ہے. اسٹوڈینٹس ہم نے جب اس چیپٹر کی ڈیٹیل ایکسرسائز کو سالو کیا تھا تو میں نے تب بھی آپ کو پورا یہ لانگ کویشچن ایکسپلین کیا تھا. تو اسٹوڈینٹس ایکسرسائز میں بھی یہ لانگ کویشچن جو ہے انویسٹیگیٹ کویشچنس میں آپ کو ایک دفعہ وہاں سے بھی دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے اسٹوڈینٹس سیکنڈ کویشچن ہے کہ امونیا کی سنتھسس بہت امپارٹنٹ ہے انڈسٹریلی بیکاز یوز ہوتی ہے یوریا فرٹیلائزر میں. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ ایسی کون سی کنڈیشن رکھو کہ آپ کو میکسیمم ییلڈ ملے امونیا کی, یعنی کہ آپ کو پروڈکٹ ہمیشہ زیادہ ملے. بہت امپارٹنٹ اسٹوڈینٹس لانگ کویشچن ہے, 2-3 میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کو آ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پریشر کا کیا ایفیکٹ ہوگا اس ریئیکشن پہ, ٹمپریچر کا, پروڈکٹ ایڈ کرو گے تو کیا ہوگا, ریئیکٹنٹ ایڈ کرو گے تو ایفیکٹ کیا ہوگا, اور کیٹالسٹ کا. اور آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے یہ ریئیکشن آپ کیسی کنڈیشن لے کے آؤ اس ریئیکشن میں کہ آپ کو میکسیمم ییلڈ ملے امونیا کی. جی اسٹوڈینٹس تو آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایڈنگ مور N2, یعنی کہ آپ نے ریئیکٹنٹ اب ایڈ کیا ہے, ایکویلیبریم اسٹیٹ آ گئی ہے اس میں. اگر اسٹوڈینٹس آپ ایڈ کرو گے, میں نے باکس بنا دیا ہے, آپ اس کی ہیڈنگ بناؤ گے ایڈ مور N2. اب اسٹوڈینٹس اگر آپ ایڈ کرو گے مور N2 گیس ان دا مکسچر میں, اٹس کنسنٹریشن ول انکریز اینڈ ریئیکشن ول نو لانگر مینٹین اٹس اسٹیٹ آف ایکویلیبریم. اب اسٹوڈینٹس کنسنٹریشن چینج ہو گئی ہے ریئیکٹنٹ کی, اب ایکویلیبریم اسٹیٹ نہیں رہی. اب ریسٹور کرنے کے لیے دوبارہ سے ایکویلیبریم اسٹیج کو کیا ہوگا, نائٹروجن ول ریئیکٹ ود ہائیڈروجن ٹو پروڈیوس مور امونیا.
اب اسٹوڈنٹس آپ نے نائٹروجن ایڈ کی تھی نا ریئیکٹنٹ میں, تو اب دو ریئیکٹنٹ دوبارہ سے کمبائن کریں گے اور آپ کو کیا دے دیں گے, پروڈکٹ یعنی کہ امونیا. تو اسٹوڈنٹس آپ اس کوشچن کو اگر لے کے دیکھیں کہ آپ کو میکسیمم ییلڈ ملے امونیا کی, انویسٹیگیٹ کوشچن نمبر 2 میں, تو اس کا آپ پہلا پوائنٹ لکھو گے ایڈ مور N2. آپ جتنا N2 ایڈ کرو گے آپ کو پروڈکٹ یعنی کہ ییلڈ آپ کو میکسیمم ملے گی امونیا کی. سیکنڈ آپ کیا کرو گے اسٹوڈنٹس, میں نے باکس بنا دیا ہے, یہ دیکھیے, بائی ود ڈرائنگ سم آف دا امونیا گیس. سیکنڈ یہاں آپ کیا کرو کہ آپ امونیا گیس کو ود ڈرا کرنا شروع کر دو, یعنی کہ آپ پروڈکٹ کو نکالنا شروع کر دو. اس سے بھی کیا ہوگا اسٹوڈنٹس, ایز اے ریزلٹ کنسنٹریشن ڈکریز ہو جائے گی پروڈکٹ کی. تو ری اسٹور کرنے کے لیے دوبارہ سے ایکویلیبریم اسٹیٹ کو مور نائٹروجن اور ہائیڈروجن ریئیکٹ کریں گے اور آپ کو امونیا دیں گے. یعنی کہ اسٹوڈنٹس اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کا ریئیکشن فارورڈ جائے گا, آپ کو میکسیمم ییلڈ ملے گی امونیا کی. تو دو آپ نے پڑھ لیے ہیں, یا تو آپ ایڈ کرو گے N2 یعنی کہ ریئیکٹنٹ آپ ایڈ کر دو, یا پھر آپ وڈرا کرنا شروع کر دو پروڈکٹس کو. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس یہ دونوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس ٹمپریچر کو چینج کرنے کا. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھو کہ جب امونیا نائٹروجن اور ہائیڈروجن مل رہے ہیں تو امونیا بنی ہے, تو آپ کے پاس ڈیلٹا ایچ کا سائن ہے نیگیٹو, یعنی کہ ریئیکشن ایکزو ہے, ہیٹ ریلیز ہوئی ہے. پچھلے چیپٹر میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اسٹوڈنٹس انرجیٹکس میں. تو آپ جو ہے اگر آپ نے وہ چیپٹر نہیں پڑھا تو آپ اس کو جب پڑھیں گے اس چیپٹر کو, تو آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایکزو اور اینڈوتھرمک ریئیکشن کیا ہوتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس دیکھیے اس میں ہیٹ ریلیز ہوئی ہے جب ریئیکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہوئے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھیے جو فارمیشن آف امونیا ہے یہ ایکزوتھرمک ہے فارورڈ ڈائریکشن میں, اور یہ اگر آپ اس کو ہیٹ دینا شروع کر دو گے تو یہ ریورس ہو جائے گا. ہینس دا ریئیکشن ول بی اینڈوتھرمک ان دا ریورس ڈائریکشن, کیونکہ ریئیکٹنٹ کی انرجی زیادہ ہے اور پروڈکٹ کی انرجی کم ہے. تو جب ریئیکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی انرجی کو ریلیز کیا ہے. پیچھے ہم نے انرجی پروفائل ڈائیگرام میں ڈسکس کیا تھا اسٹوڈنٹس انرجیٹکس کے چیپٹر میں. تو دیکھیے اسٹوڈنٹس, if this reaction is at equilibrium and its temperature is increase, اگر آپ یہ اب ریئیکشن ایکویلیبریم میں ہے, آپ اب اگر اس اسٹیج پہ ٹمپریچر کو انکریز کرتے ہو تو کیا ہوگا, دا اسٹیٹ آف ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو جائے گی آبویسلی. اب ڈیلٹا ایچ کی ویلیو نیگیٹو ہے, یعنی کہ یہ ایکزوتھرمک ریئیکشن ہے. دس مین جو ٹوٹل انرجی آف سسٹم ہے کنٹیننگ N2 اینڈ H2 وہ ہائر ہے دین دیٹ آف امونیا سے, یعنی کہ ریئیکٹنٹ کی انرجی زیادہ ہے پروڈکٹ سے, جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب اگر آپ ٹمپریچر انکریز کرو گے تو آپ کا ریئیکشن بیکورڈ جانا شروع کر دے گا, یعنی کہ ریئیکٹنٹ والی سائڈ پہ جائے گا, اور ڈکریزنگ دا ٹمپریچر ول ڈرائیو دا ایکویلیبریم ٹو دا فارورڈ ڈائریکشن. یعنی کہ آپ کو آپ کے انویسٹیگیٹ کویسچن نمبر 2 کا اب آنسر لکھو گے اگر چینج ان ٹمپریچر میں, تو آپ لکھ دو گے کہ ڈکریزنگ دا ٹمپریچر ول ڈرائیو دا ریئیکشن ان دا فارورڈ ڈائریکشن. ٹمپریچر کم کرو گے تو آپ کا ریئیکشن فارورڈ جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ بن رہے ہیں ان کی انرجی کم ہے. تو آپ ٹمپریچر ڈکریز کرو گے تو فیور کرے گا کہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ فارورڈ جائے, یعنی کہ امونیا کی پروڈکشن زیادہ ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ریئیکشن اگر ایکزو ہوگا یعنی کہ ہیٹ ریلیز کر کے آپ کے پاس پروڈکٹ بن رہے ہیں تو آپ ٹمپریچر کم کرو گے تو ریئیکشن فارورڈ جائے گا. اگر آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اینڈوتھرمک ہے, تو آپ اگر اس ٹائم پہ اگر یہاں پہ آپ کا پلس سائن ہوتا تو اس ٹائم پہ اگر آپ ہیٹ دیتے تو آپ کے پاس زیادہ پروڈکٹ بنتے. سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس آپ کو اس بات کی ڈیٹیل کے ساتھ. نیکسٹ ہم اسٹوڈنٹس اب ڈسکس کرتے ہیں افیکٹ آف چینج آف پریشر کو. اسٹوڈنٹس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پریشر تبھی افیکٹ کرے گا آپ کے ایکویلیبریم اسٹیٹ کو اگر تو آپ کے جو آپ کے ریئیکٹنٹ اور جو پروڈکٹ کی اسپیشیز ہیں وہ گیشیس فارم میں ہوں گی, اور سیکنڈ جو نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو نمبر آف مولز آف پروڈکٹ سے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے N2 کا 1 مول ہے, ہائیڈروجن کے 3 اور 1 4, یعنی کہ ریئیکٹنٹ کے 4 مول ہیں, پروڈکٹ کے 2 مول ہیں, یعنی کہ نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹ ڈفرنٹ ہے نمبر آف مولز آف پروڈکٹ سے. تو اس ٹائم پہ آپ کا جو افیکٹ آف پریشر جو آپ ہوگا پریشر کا افیکٹ وہ ایکویلیبریم اسٹیٹ پہ ہوگا. اسٹارٹ آپ نے اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے, دین ہم نیکسٹ پیج سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ لکھو گے اس میں 4 مول ہے ریئیکٹنٹ کے اور پروڈیوس کر رہے ہیں 2 مول آف پروڈکٹ. اس ریئیکشن میں جب یہ ایکویلیبریم میں ہے اگر آپ پریشر انکریز کرو گے تو ایکویلیبریم ڈسٹرب ہوگا, اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ریئیکشن موو کرے گا اسٹوڈنٹس اس سائڈ پہ جہاں پہ نمبر آف مولز لیس ہوتے ہیں, یعنی کہ فارورڈ ڈائریکشن میں. اگر آپ پریشر انکریز کرو گے نا اسٹوڈنٹس تو ریئیکشن اس طرف جاتا ہے جہاں پہ نمبر آف مولز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو ہمارے پروڈکٹ میں نمبر آف مولز کم تھے نا, پروڈکٹ میں 2 تھے اور ریئیکٹنٹ میں 4 تھے. تو یعنی کہ اسٹوڈنٹس آپ کو ایک اور اس میں آنسر مل گیا انویسٹیگیٹ کا کہ اگر آپ پریشر کو انکریز کرو گے تو آپ کو امونیا کی میکسیمم ییلڈ ملے گی. دا فارمیشن آف امونیا گیس از فیورڈ ایٹ ہائی پریشر. سیکنڈ تھرڈ آپ کو پوائنٹ مل گیا, بلکہ اسٹوڈنٹس 4تھ پوائنٹ مل گیا. ایک تھا کہ آپ ایڈ کرو گے N2 کو, ایک تھا کہ آپ وڈرا کرو گے NH3 کو. سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا ٹمپریچر کو اگر آپ کیا کرو گے ڈکریز کرو گے,
اور اسٹوڈنٹس ایک اور پوائنٹ ہمیں مل گیا ہائی پریشر پہ. ہائی پریشر پہ بھی آپ کے پاس امونیا کی میکسیمم ییلڈ آپ کو ملے گی. لاسٹ ہے جی اسٹوڈنٹس افیکٹ آف کیٹالسٹ. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایٹ دا اسٹیج آف ڈائنامک ایکویلبریم پہ ریٹ آف بوتھ فارورڈ اور بیکورڈ ریئیکشن ایکول ہوتے ہیں, پتہ ہے ہمیں. تو اسٹوڈنٹس کیٹالسٹ کیا کرتا ہے, یہ ایسا نہیں کرتا کہ بس ایک سائڈ کے ریئیکشن کو انکریز کرے فارورڈ یا بیکورڈ کو. یہ اسٹوڈنٹس کیا کرتا ہے کیٹالسٹ, بوتھ ریٹ آف فارورڈ کو بھی اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن کو بھی, دونوں کو اسٹوڈنٹ اسپیڈ اپ کرتا ہے. سو اف ا ریورسیبل ریئیکشن از کیریڈ آؤٹ ان دا پریزنس آف کیٹالسٹ اٹ ول ڈیکریز دا ٹائم ٹیکن بائی دا ریئیکشن ٹو اٹین دا اسٹیٹ آف ایکویلبریم. جسٹ یہ کیا کرے گا, ٹائم کو کم کر دے گا, آپ کی ایکویلبریم اسٹیٹ جو ہے وہ جلدی آ جائے گی. یہ بوتھ جو ہے اسٹوڈنٹس فارورڈ اینڈ بیکورڈ دونوں ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتا ہے. جی اسٹوڈنٹس, تو یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ کنڈیشنز افیکٹ کرتی ہیں ہماری ڈائنامک ایکویلبریم اسٹیٹ کو. تو اسٹوڈنٹس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے, آئیے مل کے اس کو سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کا مزید کانسیپٹ کلیئر ہو. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اگزامپل ہے, ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے, ایکویلبریم اسٹیٹ میں ہے, فاسفورس پینٹا کلورائڈ یعنی کہ PCl5 ہے, ڈیکمپوز ہو کے آپ کو PCl3 + Cl2 دے رہا ہے. اب اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو ایکویشن اس میں 1 مول آف گیشیس ریئیکٹنٹ از گیونگ 2 مول آف دا پروڈکٹ. اور ریئیکشن جو ہے یہ ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے, خود ہی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ریئیکشن اینڈوتھرمک ہے, یعنی کہ اس میں جو آپ کے پاس پروڈکٹ یعنی کہ جو ریئیکٹنٹ ہے آپ کو پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ہیٹ ابزارب کر کے یہ ریئیکشن ہو رہا ہے, یعنی کہ یہ اینڈو ہے, اس کا سائن پلس کا ہے. اب اسٹوڈنٹس آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کوشچنس کے آنسر دینے ہیں. اب اسٹوڈنٹس آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو سالو کرو گے. پہلا کوشچن ہے وٹ ول ہیپن اف دا گیس مکسچر از کمپریس. اب اگر آپ اس مکسچر کو کمپریس کرو گے اسٹوڈنٹس تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا, یعنی کہ آپ PCl3 + Cl2 کو اگر آپ کمپریس کرو گے تو ہم نے اسٹوڈنٹس پیچھے پڑھا, آپ یعنی کہ پریشر انکریز کر رہے ہو کمپریس کر کے, تو ہم نے دیکھا کہ پریشر انکریز کرنے سے ریئیکشن اس سائڈ پہ جائے گا جہاں پہ نمبر آف مولز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیے ریئیکٹنٹ میں 1 مول ہے, پروڈکٹ میں 2 مول ہے, تو ریئیکشن کہاں پہ آنا شروع کر دے گا بتائیے اسٹوڈنٹس, آبویسلی بیکورڈ ڈائریکشن میں. آپ کے پاس PCl5 زیادہ بنے گی کیونکہ ریئیکشن کو جب بھی آپ ایکویلبریم اسٹیٹ پہ جو ہے وہ پریشر انکریز کرو گے اسٹوڈنٹس تو ریئیکشن اس سائڈ پہ جائے گا جہاں نمبر آف مولز کم ہوں گے. ہمارے اس میں ریئیکٹنٹ میں کم ہے اور پروڈکٹ میں 2 ہیں, ریئیکٹنٹ میں 1 ہے, تو ریئیکشن بیکورڈ آئے گا. سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس. سیکنڈ ہے کیا ہوگا اگر آپ Cl2 کو ایڈ کرو گے ایکویلبریم مکسچر میں, یعنی کہ آپ Cl2 کو اگر ایڈ کرو گے تو دوبارہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ PCl3 اور Cl2 کمبائن کریں گے اور آپ کو دوبارہ سے کیا دیں گے PCl5, یعنی کہ ریئیکشن بیکورڈ جائے گا. PCl5 فاسفورس پینٹا کلورائڈ کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا اسٹوڈنٹس آپ کو ساتھ ساتھ. تھرڈ دیکھیے وٹ ول ہیپن اف دا ٹمپریچر آف دا ریئیکشن انکریز. اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ یہ ریئیکشن کیا تھا, اینڈوتھرمک تھا. تو اسٹوڈنٹس اس میں اگر آپ ٹمپریچر کو انکریز کرو گے, کیونکہ ریئیکشن اینڈو ہے, اس میں ہیٹ چاہیے ہی ہوتی ہے, ہیٹ ابزارب ہوتی ہے. اگر آپ اس ایکویلبریم اسٹیٹ پہ ٹمپریچر کو انکریز کرو گے تو اب ریئیکشن اسٹوڈنٹس کیا جائے گا فارورڈ, یعنی کہ PCl3 + Cl2 کی کنسنٹریشن انکریز ہوگی, ریئیکشن ول گو ان دا فارورڈ ڈائریکشن. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے 3 کویشچن تھے, ہم نے ان کے آنسر کیے. آپ کو مزید جو ہے وہ کلیریفائی ہو گیا ہوگا کس طرح سے آپ ڈفرینٹ جو ہے ریئیکٹنٹ پروڈکٹ کو, کنسنٹریشن کو, ٹمپریچر کو, پریشر کو آپ کس طرح سے چینج کر کے اپنی ایکویلبریم اسٹیٹ کو چینج کر سکتے ہو اور اپنے ریکوائرڈ پروڈکٹ جو آپ کو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے اس کو بھی آپ obtain کر سکتے ہو. تو اسٹوڈنٹس اب اگر آپ کو کوئی بھی آپ کو ایگزامپل دے اور آپ کو ایسے ہی کنڈیشن بتا دیں کہ ریئیکشن اینڈو ہے, اس میں اتنے مول ریئیکٹنٹ کے ہیں, اتنے پروڈکٹ کے ہیں, وہ تو آپ ایکویشن سے دیکھ کے خود ہی بتا دیتے ہو. تو آپ کو اگر اب آپ خود پریکٹس کریں, کوئی بھی ایکویشن لیں, اس کو خود سے ایزیوم کر لیں کہ یہ اینڈو ہے یا ایکزو ہے فارورڈ ڈائریکشن میں, اور پھر آپ نے اب بتانا ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ چینج کرو گے کنڈیشنز کو تو آپ کے پاس ریئیکشن جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں فیور کرے گا, آپ کا ریئیکشن کس ڈائریکشن میں پروسیڈ کرے گا. سو اسٹوڈنٹس دس واز آل اباؤٹ آور 2 days لیکچر. اسٹوڈنٹس ہوپ فلی کہ آپ کو آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اسٹوڈنٹس کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہلے پہنچ سکیں. ملیں گے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.